तमाम देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरी आज की ये वीडियो इस्लामियत लाजमी के गेस्ट पेपर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट आयात, हदीस, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आगाह करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द गाइड कर दिया जाएगा। तो मेरी ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात के लिए इस्लामियत लाजमी के गेस्ट पेपर है। आप लोगों ने इन गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से कर लेना, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, पहले हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं रसूल का लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी क्या है, तबर्रुज का क्या मानी है, हदीस कुदसी किसे कहते हैं, हज का रुकन आज़म क्या है, सही हैंड से क्या मुराद है, लैलतुल कद्र के कोई से दो फजाइल बयान करे, आलम बरज़ख से क्या मुराद है, अशरा मुबशरा में से कोई से 4 सहाबा के नाम लिखें, सिला हुदैबिया या सिला नामा की शराइत में से कोई से 2 लिखें, 4 मशहूर और हामी कुतब के नाम लिखें, गीबत और बुहतान में क्या फ़र्क है, नमाज के कोई से 2 ममनुआ औकात बयान करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम लिखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात कितनी थी उनके नाम लिखें, कोई से 2-2, 4-4, 5-5 आप याद कर लें, कोई से 4 अलहामी रसूलों के नाम लिखें, ठीक है, कोई से 4 अलहामी फरिश्तों के नाम लिखें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो है वो है कुरानी आयात का तर्जुमा और तशरीह। ठीक है, आपके पेपर में 3 तशरीह आएंगी, यानी कि कुरानी आयात 3 आएंगे, जिसमें से आपने 2 सूरतों के तर्जुमे लिखने होंगे, साथ में उनकी तशरीह करनी होगी। हर तशरीह के 10 मार्क्स होंगे, यानी हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। टोटल 30 मार्क्स ही आपके ये कुरानी आयात का तर्जुमा आएगा, जिसमें से आपने 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो पहली जो सूरत है हमारे पास वह सूरह सफ, आयत नंबर 1 तक 7। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला की तस्बीह और ताकत बयान की गई है, ठीक है। आयत नंबर 2 में अहले ईमान वालों को बेअमल होने पर वार्निंग, यानी कि जो लोग बेईमान हो जाते हैं अल्लाह पाक ने उनको क्या वार्निंग किया इस आयत में ये बताया गया है। आयत नंबर 3 जो है कौलो फेल में तजाद, यानी कि उन लोगों के बारे में आयत नंबर 3 में बताया गया जिनका कौल यानी कहना और काम करने के तरीके में गड़बड़ हो, यानी कि वो मुंह से, मुनाफिकीन की बात हो रही है, वो मुंह से कुछ कहते हैं और करके कुछ दिखाते हैं, तो इसको तजाद बोलते हैं, यानी कि उलट, ठीक है, मुतजाद। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिहाद करने वालों से अल्लाह की मोहब्बत, यानी कि आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है। आयत नंबर 5 में मुनाफिकीन की आदतें बताई गई हैं कि मुनाफिकीन की क्या आदात हैं। आपने इन आयात को अच्छे तरीके से कर लेना है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। आयत नंबर 6 की अगर बात करें तो दिल की टेढ़ यानी कि टेढ़ापन, ठीक है, और बशारत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो लोग जिनके दिल टेढ़े थे, मुनाफिक कह लें या गैर मुस्लिम कह लें, फिर अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी किसकी, बासत मोहम्मदी की, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी थी। आयत नंबर 7 में यहूदियों के मनगढ़ंत दावे, यानी कि यहूदियों के जो दावे थे उनको आयत नंबर 7 में बयान किया गया। इसी तरह सूरह सफ आयत नंबर 8 तक 14, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपने देख लेना अच्छे तरीके से। तो इसमें है आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है यहूदियों के नाकाम कोशिशें, जो वो अल्लाह और अल्लाह के पैगम्बरों के या अल्लाह और इसकी मखलूक के खिलाफ जो नाकाम कोशिशें करते हैं, अल्लाह ने इस आयत में यहूदियों के नाकाम कोशिशें बयान फरमाई हैं। आयत नंबर 9 में गलबा इस्लाम के ऐलान, यानी कि जब इस्लाम का गलबा हुआ, जब इस्लाम आम हुआ, तो जैसे हजरत उमर फारूक जब इस्लाम कबूल फरमाया तो उन्होंने हजरत बिलाल हबशी से कहा कि अब छुप कर नहीं बल्कि मक्के की छतों पर, मक्के की छत पे चढ़कर अब ऐलान नबूवत करो, आजान दो, ताकि लोगों को भी पता लगे कि उमर इस्लाम कबूल कर लाया। तो ये गलबा इस्लाम के ऐलान का आयत नंबर 9 में जिक्र हुआ है। फिर आयत नंबर 10 में अहले ईमान वालों के लिए कामयाब तजारत, अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए तजारत का रास्ता बताया कि आपके लिए कौन सी तजारत बेहतर है और इसमें कौन सी तजारत में आपके लिए कामयाबी है, तो अल्लाह ने वो बयान फरमाया। आयत नंबर 11 में कामयाब तजारत की शराइत, फिर अल्लाह ताला ने कुछ शराइत रखी मोमिनीन के लिए, तो खैर नहीं कह सकते, इंसानियत के लिए कुछ शराइत रखी कि आप लोग अगर इन शराइत को मद्देनजर रखते हुए तजारत करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। आयत नंबर 12 में मोमिनीन के लिए इनामात, यानी कि मोमिन कौन लोग हैं
اور ان پر کون کون سے انعامات کیے گئے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 13 میں۔ مومنین کے لیے مزید انعامات، پھر مومنین کے لیے مزید انعامات، جیسے اکثر سورہ انفال میں بھی اگر ہم بات کریں تو مومنین کی صفات وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے، ان کے سامنے کی جاتی ہے، یعنی مومنین کے سامنے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ جتنا خرچ کرتے ہیں وہ اتنا ہی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا ان کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنے کی وہ استطاعت رکھتے ہیں، نہ وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں مومنین کے لیے مزید انعامات، پھر آیت نمبر 14 میں حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کا مقام، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا گیا، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کا مقام بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی اگر بات کریں تو اس میں آیت نمبر 1 تا 18 موسٹ امپورٹنٹ آیات ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ میں بار بار پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی آیات میں سے انشاءاللہ آپ کے پیپرز میں آئیں گے آیات، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں۔ آیت نمبر 1 کی اگر بات کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان مقام، یعنی کہ سورہ حجرات، اب دیکھیں سورہ حجرات کا مطلب ہوتا ہے حجرہ، ٹھیک ہے؟ تو حجرہ کا مطلب بیٹھک ہوتی ہے، ہمارے پشتوں میں حجرے کو حجرہ ہی کہتے ہیں، ہم بیٹھک کو کہتے ہیں حجرہ، جہاں پہ میٹنگز وغیرہ پنچایت وغیرہ کی جاتی ہیں، یا مسافر وغیرہ کوئی آ کے ان کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جاتا ہے تو اس کو ہم حجرہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کی اگر بات کریں تو اس میں آداب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو تو اس کو کون کون سے آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب آداب مجلس یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص بیٹھے، خواہ وہ صحابہ ہو یا وہ کوئی عام مومن ہو، ٹھیک ہے، تو مجلس کے آداب یہ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ سب سے بری آواز اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے کی آواز لگتی ہے، کیونکہ گدھا بہت اونچا بولتا ہے، تو گدھے کی آواز دنیا میں سب سے بری جانی جاتی ہے۔ تو اسی لیے مومنوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچے رکھو۔ آیت نمبر 3 میں آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے آداب، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ملاقات کرے، کوئی صحابہ ملاقات کرے تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح کے آداب آپ کو اپنانے چاہیے۔ جیسے ہم لوگ بھی اکثر اپنے بڑوں سے، یا ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے آ جائے، یا ہمارے فیملی میں کوئی امیر زیادہ ہو تو ہم ان سے کس طرح سے ملتے ہیں، سر جھکا کے، دونوں ہاتھ ملا کے، بڑے پیارے الفاظ سے، جی سر، جی انکل، تو اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کیا ہی شان ہے۔ تو ان سے ملاقات کے بعد کون سے آداب اپنانے چاہیے، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حجرات کے۔ آیت نمبر 6 کی اگر بات کریں تو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 7 کی اگر ہم بات کریں تو آیت نمبر 7 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرنا، آیت نمبر 8 میں احسان خداوندی، آیت نمبر 9 میں اسلام میں صلح کے اصول، کہ صلح دو لوگوں کے درمیان صلح کس طرح کروانی چاہیے، ان کے کیا اصول ہیں۔ آیت نمبر 10 اسلامی بھائی چارہ، آیت نمبر 11 میں قوت کے منافی کا، اب قوت کس کو بولتے ہیں، بھائی چارہ کس کو بولتے ہیں، دو لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، مسلمان کا بھائی ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ آیت نمبر 12 میں اخوت کے منافی امور کاموں کو کہتے ہیں جو اخوت کے خلاف کام ہو، ٹھیک ہے، اخوت کے خلاف جو کام کیے جاتے ہیں اللہ نے آیت نمبر 12 میں بتا دیا ہے کہ یہ کام اخوت کے منافی کام ہے، منافی امور ہے۔ آیت نمبر 13 میں انسانوں کے باہمی شناخت، انسانوں کی شناخت کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 14 میں ایمان اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 میں مومنین کی نشانیاں، کہ مومن کون لوگ ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 16 میں ایمان لانے کے احسان جتلانا، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، منافقین اکثر ایمان لے آتے تھے پھر وہ احسان جتلاتے تھے۔ آیت نمبر 17 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا احسان، سیم وہی بات ہے اوپر والی آیت کا، اس سے ریلیشن ہے، کنیکشن ہے۔ آیت نمبر 18 میں غائب کا علم، جو کہ اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، غائب کا علم، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی، دو چیزوں میں فرق کرنے والی، تو اس کے معنی ہے۔ آیت نمبر 63 تا 77 موسٹ امپورٹنٹ آیات ہے سورہ فرقان کو، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا، بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے،
صرف آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا، انشاءاللہ آپ 20 نمبر اس میں بآسانی لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں مومنین کی راتیں کہ وہ راتوں کو کیا کرتے ہیں۔ اکثر مومنین جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر عبادات کرتے ہیں، اللہ کے سرب سجود روتے ہیں، تو دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر مومنین کی دعائیں کیا ہیں؟ مومنین اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 66 میں جہنم کو برا ٹھکانہ کہلانا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 67 میں مومنین کا خرچ کرنے کا انداز۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ مومن تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ وہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، نہ وہ حد سے زیادہ کم خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ نہ وہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ وہ زیادہ بخل کرتے ہیں۔ بخل اور کنجوسی ایک ہی چیز ہے، نہ وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ زیادہ بخل کرتے ہیں، اسراف بھی نہیں کرتے زیادہ اور بخل بھی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 68 میں 3 بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا کہ 3 بڑے گناہ کون کون سے ہیں، سورہ فرقان میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 69 میں عذاب الہی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 70 میں توبہ کی قبولیت، یعنی کہ جب مومنین یا کوئی بھی شخص اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارے حدیث کے ترجمے اور تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے اس طرف میں نے لکھ دی ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اس کے آپ نے ترجمے یاد کرنے اور تشریح کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بھی 10 نمبر کا آتا ہے، لیکن اس کے چوائس میں آپ کے پاس کوشچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر احادیث یاد نہیں کرنی تو آپ ان نیچے جو کوشچنز میں نے آپ کو مینشن کیا، آپ ان کوشچنز کو اچھے طریقے سے کر لیں۔ تو 2 لانگ کوشچنز آپ کے آتے ہیں، جس میں سے ایک لانگ کوشچن کا آپ کے حدیث کے ساتھ چوائس ہوتی ہے، یعنی 2 لانگ کوشچن دیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں اگر کوشچن نمبر 3 کی بات کروں تو کوشچن نمبر 3 میں آپ کی حدیث ہوتی ہے، حدیث کے ترجمے اور اس کی تشریح، اور اس کے ساتھ اسی چوائس میں ایک کوشچن ہوتا ہے لانگ کا، جس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، پارٹ الف پارٹ بے۔ تو ان پارٹ الف پارٹ بے میں سے آپ نے ایک لانگ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے حدیث کے ترجمے کے چوائس کے طور پر۔ پھر اسی طرح آپ کا کوشچن نمبر 4 کی اگر بات کریں تو کوشچن نمبر 4 میں بھی آپ کے 2 لانگ کوشچنز ہوتے ہیں، الف اور بے، اور اس کا چوائس ہوتا ہے کوشچن نمبر 5 کے ساتھ۔ کوشچن نمبر 5 میں بھی آپ کا جو الف اور بے ہوتا ہے ان دونوں میں سے آپ نے کرنا ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل آپ کا 60 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان لانگ کوشچنز کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اگر آپ حدیث شریف کو نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان لانگ کوشچنز کو اچھے طریقے سے کر لیں۔ حدیث شریف میں ہمارے پاس حدیث نمبر 1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورشن میں سے آپ نے مندرجہ ذیل کوشچنز یاد کرنے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 آپ نے ہجرت مدینہ کے اسباب کہ ہجرت کیوں کی گئی تھی، ہجرت کب کی گئی تھی، ہجرت کرنے کے ذرائع کیا تھے، یعنی کہ وجوہات کیا تھی، ان کے اثرات کیا تھے، اسباب کیا تھے، ہجرت کیوں کی گئی تھی، کب کی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کب کی تھی، کہاں سے کہاں کی تھی۔ یہ شارٹ کوشچن بھی بن کر آ سکتے ہیں، تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ ہجرت کب کہاں اور کہاں سے کہاں ہوئی تھی۔ میثاق مدینہ آپ نے دوسرا کوشچن کر لینا، میثاق مدینہ کے اہم نکات، میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے، اس کے کتنے چارٹرز ہیں، اس کے ٹوٹل کتنے اہم نکات ہیں، اس چارٹر کے جو اہم پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، وہ کس نے تیار کروائے تھے، کس نے لکھے تھے۔ شارٹ کوشچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت پر مضمون لکھیں، یعنی کہ نوٹ لکھیں، تفصیلا نوٹ لکھنا آپ نے۔ خطبہ حجۃ الوداع کب ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی تھی، یعنی کہ اس قربانی کے موقع پر آپ نے کتنے جانور ذبح کیے تھے، کتنے اونٹ ذبح کیے تھے۔ سارے کوشچنز شارٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کے ٹوٹل 6 لانگ کوشچنز آتے ہیں، جس میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو 6 کے 6 ہی لانگ کوشچنز بتائے، ان میں سے 2 آ ہی جانے اگر اللہ پاک نے چاہا تو۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے پورشن میں سے آپ نے مندرجہ ذیل کوشچنز یاد کرنے ہیں۔ پہلا کوشچن آپ نے اسلامی تہذیب کی خصوصیات والا کر لینا ہے، دوسرا کوشچن آپ نے اسلامی تہذیب کے اثرات کا کر لینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوشچن، احادیث کی تشریح اور ترجمہ، قرآن آیات کا ترجمہ اور ان کی تشریح اور شارٹ کوشچنز۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
چینل کو سبسکرائب کرنا اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔